औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल 21 दिसंबर 2021 है और यकीनन आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा का जो केस है, एक अपील है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, वो 21 दिसंबर 2021 को फिक्स हुई थी। और बहुत अहम मुकदमा है क्योंकि इस मुकदमे के दूररस नताइज निकलने हैं। इस मुकदमे के हवाले से इंसाफ की फरावानी पे जो सवाल उठ रहा है उसका फैसला होना है। इस मुकदमे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, फैसलों की जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ वक्त में मुतासर रही, उसकी इस जजमेंट से उसको बहुत मजबूती मिलेगी और अवाम का जो एतमाद है अपनी अदालतों पे वो बहाल होगा। मेरिट की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं, न मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूं, न नैब की बात कर रहा हूं, न किसी और की बात कर रहा हूं। कानून, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कह और आइन क्या कहता है, इसके ऊपर हम फोकस किए हुए हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस जो सजा है उसको, जो सजा कदम होगी वो कौन है, और अगर सजा बहाल हुई और बढ़ गई तो वो कौन है, और दूसरा ये है कि इसका फायदा हुकूमत को पहुंचता है सजा बरकरार रखने में, और सजा खत्म होने में इसका फायदा मियां नवाज शरीफ की केसेस को होगा। हम इससे बालातर होके सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आपको मैंने एक वीलॉग किया था और बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 अहम मुकदमात हैं जो मुंतजिर हैं इस्लामाबाद कौम कि इस्लामाबाद इसके ऊपर क्या फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट देती है। मरियम नवाज साहिबा की ये अपील, जिसको अब इरफान कादिर, जो एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, जिनके सामने नैब के कवानीन बने थे, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े सीनियर और बड़े बेबाक हैं, वो इस मुकदमे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी जो मुकदमा हुआ था उसमें इरफान कादिर साहब ने, जो आखिरी प्रोसीडिंग थी जिसमें यही सिचुएशन थी, उस दिन अगर इरफान कादिर साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा होता तो शायद जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल के हवाले से वो नताइज सामने आ चुके होते। तो बहरहाल, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में इरफान कादिर साहब के भी आपके केसेस थे और हाई कोर्ट में भी थे, तो असूली तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस होता है तो वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश होगा, हाई कोर्ट में नहीं होगा, तो वो प्रोसीडिंग में वो वकील मौजूद नहीं होता है। इरफान कादिर साहब का ये ख्याल था कि वो हर सूरत में इस अहम तरीन मुकदमे में, जबकि बहुत ही अहम आपके वक्त आ चुका है, मौका आ चुका है जिसमें अहम डिसीजन भी सामने आ सकता है, इरफान कादिर साहब मौजूद रहे। चुनांचे इरफान कादिर साहब ने पोस्टपोन की दरखास्त की थी, हालांकि मरियम नवाज साहिबा वहां मौजूद हो गई थी। इसके बावजूद अदालत ने इरफान कादिर की उसको एक्सेप्ट करते हुए 21 तारीख दी है, जो कल की तारीख है, कल की तारीख है। आज 20 दिसंबर है और कल 21 दिसंबर है। कल ये इजलास है, मैं आज व्लॉग कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं व्लॉग कर चुका हूं कि मरियम नवाज साहिबा का कानूनी तौर पर और ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से केस कहां ठहरता है, और इरफान कादिर के आने के बाद इस केस में जो मजीद तेजी आई, क्योंकि उसमें उन्होंने एडिशनल एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर आर्गुमेंट्स हो रहा है, और उसमें उन्होंने शौकत सिद्दीकी जो एक जज रहे इस्लामाबाद के, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स में दरखास्त दी रिटर्न, और जो उन्होंने बार काउंसिल में जो बातें की थी उसको भी इरफान कादिर ने इस केस के साथ जोड़ा है, और इसके साथ साथ जज अरशद मलिक साहब की जो ऑडियो वीडियो है उसको भी जोड़ा है कि इसका फैसला करने से पहले
یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ کہاں کھڑے ہے یہ کیس. اگر یہ کیس کا بیس ہی نہیں ہے تو پھر کیس تو دھڑام سے گر جائے گا. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ضمانت پہ ہیں اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تھی اور اس وقت ان سے دو اہم چیزیں نیب سے پوچھی گئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ نیب یہ بتائے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں جن پر آپ نے جو ہے ان کو سزا دی ہے اور یہ کہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے جرم کیا اور جرم یہ ہے کہ وہ جو اثاثے ہیں ان کے وہ اثاثے جو ہیں وہ آپ کے جو ان کی آمدنی ہے اس سے زیادہ ہے یا وہ اثاثے غیر قانونی طور پر خریدے گئے ہیں. لیکن وہاں پر جج نے جب ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے نواز شریف صاحب کی ملکیت ثابت ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں ملکیت تو ثابت نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت یہ پوائنٹ تھا. تو اور مریم نواز صاحبہ کو اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو اس مجرمانہ فعل میں مدد دی تھی. تو جب انہوں نے کہا کہ جرم ہوا ہی نہیں ہے اور یہ ثابت ہی نہیں ہوا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کا جرم میں شراکت دار کیسے ہونا پڑتا ہے. وہ سوال تو ایک پہ. اور دوسرا کہ خود نیب نے اپنے لیے ہزیمت کی جب انہوں نے دو چیزیں سامنے لا کے رکھ دی. ایک تو یہ کہا کہ یہ زیر کفالت ہیں نواز شریف صاحب کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ نون سورس سے انہوں نے جو ہے اثاثے بنائے ہیں. تو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو فوری طور پر ضمانت دی تھی اور یہ آپ اپیل پہ آئے تھے. یہی دو پوائنٹ بہت ویلڈ تھا. لیکن جناب آپ کے عرفان قادر صاحب نے کئی اہم پوائنٹ اس میں اجاگر کیا. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کبھی بھی پبلک پوسٹ ہولڈر نہیں رہی ہیں. اس لحاظ سے نیب کی جو انکوائری ہے وہ پبلک پوسٹ ہولڈر کے حوالے سے ہوتی ہے. ان کی انکوائری کس بنیاد پہ کی گئی ہے. دوسری یہ بات بھی انہوں نے کی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ انویسٹیگیٹڈ کورٹ نہیں ہے. اور انہوں نے جو کچھ بھی جو چیز بھی کی تھی احتساب عدالت جی آئی ٹی مانیٹرنگ جج اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 13 اور نیب کے جو آپ کے نیب آرڈیننس 1999 کا 9(5) ہے جس کے تحت آپ کے ایک سیم کیس میں 3 ڈفرنٹ نہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, نہ ٹرائل ہو سکتا ہے, نہ سزا ہو سکتی ہے. تو ان کے 3 کیسز بنے تھے سیم میں. ایک آپ کو پتا ہے فلیگ شپ تھا, ایک آپ کے العزیزیہ تھا اور ایک ایون فیلڈ تھا. سیم کیس ہے لیکن 3 آپ کے کیسز بنے, 3 پروسیکیوشن ہوئی, 3 ٹرائل ہوا کورٹ اور تینوں میں سے ایک میں بری ہوئے اور 2 میں سزا. نواز شریف کو ہوئی, مریم نواز صاحبہ کو 1 سزا دی گئی تھی. تو چنانچہ آئین کا آرٹیکل 13 جب یہ کہتا ہے اور سب سے مقدم ہوتا ہے آئین, سب سے بڑی چیز ہے آئین. جب آئین کا 13 یہ کہہ رہا ہے کہ سیم آپ کے اوفینس میں سیم چیز میں جو ہے وہ نہ 3 ٹرائل ہو سکتے ہیں, نہ 3 پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, نہ 3 سزا ہو سکتی ہے. تو گویا جب فلیگ شپ پہ آپ نے ان کو بری کیا سیم کیس پہ تو باقی 2 جو آپ کے کیسز میں سزا دی گئی اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. یہ اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ مزید انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا اور جج ارشد ملک صاحب کا ویڈیو بھی لگا دی. اور اس ویڈیو کے لحاظ سے کوٹیکنا کا ایک کیس جو ہے وہ عدالت کا پاکستان میں موجود ہے کہ انہوں نے کوٹیکنا کے کیس میں بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس ویڈیو کو ایکسپٹ کیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے وہ چیز ختم کی تھی جو بہت بڑا فیصلہ ہے, اس کو بھی مینشن کیا تھا. اب جو 21 تاریخ سے پہلے جو ججز نے بڑے طریقے سے, بڑے قانونی پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سامنے لائی, ان کی اس بات کو آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ جیورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ جب کسی فیصلے میں شک کی بنیاد آ جائے تو اس کا فیصلہ پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈیفنس کو ہوتا ہے. اور یہاں ڈیفنس مریم نواز صاحبہ ہے. اور ان کے فیصلوں پہ شک کیسے آیا؟ شک آیا شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے آپ کے بیان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عدالت جب بھی چاہے بلائے اور میں یہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ مجھے میرے سامنے
کس طرح کی باتیں کی گئی تھی ان کیسز کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے ایک جج پر پریشر ڈالا گیا تھا، تو وہ ساری کی ساری جب بات سامنے آتی ہے تو فیصلے پہ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو فورنسک کیے ہوا آپ کے جج ارشد ملک کی سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دباؤ کے تحت یہ سارا کام میں نے کیا ہے، وہ فورنسک ہے، ان کی آواز ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی شکوک پیدا کرتا ہے۔ اور اب تو ایک نئی چیز بھی آ گئی، اور وہ ہے جناب رانا شمیم کا حلف نامہ، اس کو ابھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور جناب ثاقب نثار صاحب کی آڈیو جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی رانا شمیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ثاقب نثار نے جو ہے وہ اس طرح ڈیل کیا سزا کے حوالے سے۔ ثاقب نثار کی آڈیو سنیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں سزا دو۔ ادھر جناب آپ کے جو آپ جج ارشد ملک ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، شوکت صدیقی۔ تو چار طریقے سے جو مریم نواز صاحبہ کی سزا اور نواز شریف کی سزا ہے اس پر بھاری شکوک، ایک معمولی شکوک نہیں، بھاری شکوک آ گیا ہے۔ اور جیورسپروڈنس جو قانون ہے، جس کی بات سپریم کورٹ بھی سمجھتی ہے، سب کوئی سمجھتا ہے کہ قانون جیورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فیصلے میں شک کی بنیاد پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ جو ہے پروسیکیوشن کو نہیں ڈیفنس کو پہنچتا ہے، اور ڈیفنس کون ہے؟ مریم نواز صاحبہ۔ اب یہ سارے فیورز تو ہیں ان کو، سارے میرٹس پہ ان کے، یہ قانون ان کو اس حوالے سے ٹوٹل بری کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی بات ہو گئی، اور وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے یہ کہا کہ آپ نے جس لیٹر کے اوپر، یا جو لیٹر تھا فائنینشیل ایجنسیز کا یو کے کا، وہ لیٹر، وہ وکیل کے لیٹر پر آپ نے مریم نواز صاحبہ پر کیسز بنائے اور سزا دلوائی، اس لیٹر کی بنیاد پہ اس کو ثبوت مان کے، تو وہ پاکستان کی قانون شہادت کے لحاظ سے اس کی حیثیت زیرو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ ججز نے ریمارکس میں دے دیے، اور بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے کہ مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر ہیں ان فلیٹس کی، اور نواز شریف صاحب اس کے اونر ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس ہمیں دیجئے، وہ ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس ڈاکومنٹس کے اوپر پھر فردر کیس آگے جاتا ہے۔ آپ جو ڈاکومنٹس آپ دے رہے ہیں، جو وکیل کا لیٹر دے رہے ہیں، جو فائنینشیل ایجنسی کا یو کے میں، اس کی یو کے میں تو اہمیت ہوگی، پاکستان میں اس کی قانون شہادت کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے وہ لیٹر زیرو ہے۔ ہم اس کیس کے لحاظ سے آپ سے یہ لیٹر مانتے ہیں کہ فائنینشیل جو آپ کے ادھر کوئی ایسا ڈاکومنٹری پروف جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ بینیفیشل اونر ہے اور وہ اونر ہے، تو یہ دیجئے تاکہ سلسلہ آگے جائے۔ اور یہ واضح اشارہ تھا کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر شاید اس کیس میں جان ہی نہیں ہے، پھر یہ کیس فارغ ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قانون یہ کہہ رہا ہے، آئین یہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نیب پہلے ہی ضمانت کے وقت میں بتا چکی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ایسا نہیں ہے جس سے بینیفیشل اونر یا اونر ثابت ہو سکے۔ چنانچہ وہی بات اگر کل 21 تاریخ کو نیب آ کر کہتی ہے کورٹ کے سامنے، تو بڑے بڑے آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پھر کورٹ کے پاس اس کیس کو مزید سننے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کورٹ کل ہی مریم نواز صاحبہ کو بری کر دے، انہی سزا ان کی کلعدم قرار دے۔ ہاں، اگر نیب نے کوئی اور ڈاکومنٹس یا کوئی ایسی چیز یا جو مانگ رہے ہیں وہ پروڈیوس کر دیا جو کہ ان کے پاس نہیں ہے کسی طرح، تو شاید پھر آرگومنٹس آگے بڑھے گا، اور پھر عرفان قادر کو اپنے آرگومنٹس بھی مزید دینے پڑیں گے، پھر نیب کیا دیتا ہے، پھر مزید عدالتیں اس کو دیتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ڈاکومنٹس نہیں آتا ہے اور نیب کوئی اور راستہ فرار کا اختیار کرتا ہے تو کورٹ اس کو کس طرح لیتی ہے وہ کل پتہ چلے گا۔ لیکن بظاہر جیورسپروڈنس، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، آئین کا آرٹیکل 13، الیکشن یہ کیا کہتے ہیں نیب آرڈیننس 1999 کا 95،
اور جو آپ کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کیس نہیں بنتا ہے اور مریم نواز صاحبہ اس کیس سے بری ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں کل کیا ہے. ہم نے قانون کی بات کی ہے, ہم نے قانون کا حوالہ دیا ہے اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیس مائنس ہے, یعنی ختم ہو چکا ہے, اس کیس کی حیثیت زیرو ہو چکی ہے. اب ہمارے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہماری جو ہے وہ ہماری ایک معزز ججز کل کیا فیصلہ دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. یا تو پی ایم ایل این کل بڑے پیمانے میں مٹھائی بانٹے گی اور یا پھر کل اس کو نیب کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے, فردر ڈیلے کرتی ہے, کوئی پریشر آتا ہے, کوئی کچھ آتا ہے. قانون تو اپنا راستہ بنا گیا ہے, قانون کے تحت اگر یہ ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیتے ہیں تو مریم صاحبہ بری ہیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.